बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक गुलशन का सैर करने आए हैं और उस गुलशन का नाम है अल्फोज़ान एजुकेशन सिस्टम। ये इदारा वाक़ है रावलपिंडी के अडियाला रोड गुलशनाबाद के अंदर। और मेरे साथ मौजूद है अल्फोज़ान एजुकेशन सिस्टम के हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम जो है, यहाँ दो शोबे हैं, एक शोबा हिफ़्ज़ या एक दूसरा शोबा हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम। हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के निगरान मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब, मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब हमें पूरे इदारे का विज़िट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इदारे के डायरेक्टर मौलाना मुहिबुल्लाह साहब की तरफ और उनसे जो है इस इदारे के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए जी, और हम आपको वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे आमीन। अपने इदारे में। जी, तो चलें मुफ्ती साहब, आइए। इस वक्त हमारे दाखिले चल रहे हैं जी और एक दिन हमारा दाखिलों का था जी और आज हमारा हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम का जो था वो टेस्ट है उनका। जी तो बच्चों के नीचे पेपर्स हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हिफ़्ज़ का उनका टेस्ट हो रहा है। उसके बाद फिर आखिरी मरहला इंटरव्यू का है। तो ये सारा मरहला तय होने के बाद फिर अगला मरहला हमारी पढ़ाई का होगा। तो ये रिसेप्शन है और ये स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं और माशाल्लाह ये सारा निज़ाम तकरीबन तलबा ने संभाला हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। तो यहीं पर ये यहाँ से फॉर्म लेते हैं, यहीं अगर किसी को फ़िल करना नहीं आता तो यहीं से उनको फ़िल किया जाता है। उनकी पूरी जो उनका डेटा है, तफसीलात है, वो सारी चीज़ें ये देख कर कि कौन सा बच्चा इस लायक है कि उनको दाखिला दिया जाए। और ये सारा काम यहाँ के स्टूडेंट कर रहे हैं? जी, स्टूडेंट कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि उम्र देखनी है, बच्चे की तालीम क्या है, हिफ्ज़ किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो ये सारा यहाँ से होने के बाद अगर मज़ीद किसी को मालूमात चाहिए तो फिर वो एडमिन ऑफिस में जाते हैं। अच्छा, मकतबुल इदारा। जी, ठीक। ये हमारा एडमिन ऑफिस है जी और ठीक। अच्छा, तो कोई मज़ीद मालूमात चाहिए हो दाखिलों के दौरान ठीक तो है। वो फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और फिर हम उन्हें बताते हैं। ये हमारे मालियात के बड़े हैं कारी साहब, और इसके अलावा जो शोबा हिफ्ज़ के निगरान हैं और बड़े हैं, ये उनकी जगह है और ये हुफ़ाज़ एजुकेशन की जगह है। और ये हमारे मौलाना तलहा साहब जो है वो कंप्यूटर सिस्टम और शोबा नशर व इशाअत के निगरान हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बोर्ड मैंने पढ़ा ना, इस हवाले से मुझे जो है वो थोड़ा सा गाइडलाइन दें। ये बहुत ज़बरदस्त, ये बात मुझे पसंद आई। इस पर अमल भी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल इस पर अमल होता है और दाखिले जो है वो मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर दिए जाते हैं और इसमें कोई सिफारिश चाहे वो बहुत करीबी क्यों ना हो हमारे, तो इस तरह की कोई चीज़, हाँ अलबत्ता हम देखते हैं कि अगर बच्चे में कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसके लिए हम थोड़ी सी खुद सिर्फ उस बच्चे की सलाहियत की वजह से अगर लचक का को देखते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिना पर कि ये रिश्तेदार है या ताल्लुक़ वाला है, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जाती है। ठीक होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, मुझे ये बात बड़ी पसंद आई। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। ठीक है, स्कूल ये एजुकेशन सिस्टम का जो जी है। जी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। ये लाइब्रेरी है और यहाँ बच्चे मुताला करते हैं जी, और ये बुक्स हमारे पास है अभी। मतलब यहाँ कोई भी स्टूडेंट आके जो है वो, हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट आके स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं जी और कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उनको भी हम यहाँ पे बिठाते हैं। यानी समझे कि हमारा मेहमान खाना भी है और लाइब्रेरी भी है। ठीक हो गया, ये ज़बरदस्त। अच्छा, ये अंदर ये कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर यहाँ फ़िलहाल तो कोई नहीं है क्योंकि दाखिले अभी चल रहे हैं, कोई शुरू नहीं हुआ है। नहीं, ये बाकायदा पीरियड में बच्चे आकर यहाँ उनकी क्लास लगती है। जी, ठीक हो गया। तो सिलसिला चल रहा है, 9th क्लास उनकी क्लासें चल रही है। ठीक है, तो वो बच्चे ज़रा 1-2 दिन के लिए हमारे दाखिलों में मसरूफ़ हैं। तो बाकायदा हर दिन बच्चे इधर आते हैं और उनकी बाकायदा जो है वो कंप्यूटर तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। यहाँ जो जांच चल रहा है उसका विजिट कर जी, सकते जी, हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। ये बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं जो अभी नए बच्चे जो दाखिला ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चे ये हमारे टीचर्स हैं और वो हमारे प्रिंसिपल साहब है सर आदिल साहब। जी और ये वो जो एंड में बच्चे हैं वो 9th क्लास के लिए आए हुए,
ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد والے جو ہے وہ سال دوم جو ہماری 8th کلاس ہے اور انگلش لینگویج کی کلاس ہے. اور اس سے پھر اس سائڈ کے جتنے بھی بچے ہیں یہ سال اول کے لیے جو 6th 7th ہے اور 7 عربک لینگویج ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اس میں کوئی پیپر ہم چیک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل سوالیہ پیپر چیک ہو کر بے سکتے شک. ہیں. یہ پیپر ہے، یہ اب آپ دیکھیں، یہ انگلش کا پیپر ہے اور یہ بچے اسی پر نیچے جواب دیں گے. اور اس سے پہلے ان کا اردو کا اور میتھ کا بھی پیپر تھا، وہ یہ حل کر چکے ہیں. اچھا، میں یہ سمجھ رہا تھا نا کہ جیسے مدارس میں ہوتا ہے ایک پیپر میں سارا سب کچھ لکھا ہوا آتا ہے اور سب. نہیں، یہاں الگ الگ پیپر ہے اور یہاں بڑا یعنی بہت چنے ہوئے بچے ہم لیتے ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سال میں بچے کو 6 بھی پڑھانی ہے، 7th کلاس بھی پڑھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج بھی ہے اور ساتھ ترجمہ قرآن بھی ہے. ٹھیک اور پھر اگلے سال میں بھی اسی طرح 8th بھی ہے، پری 9th بھی ہے اور انگلش لینگویج بھی ہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ القرآن بھی ہے. جی اور پھر 9th 10th میں ہم بچوں کو اولا بھی پڑھاتے ہیں، ترجمہ القرآن بھی پڑھاتے ہیں. اور پھر جو میٹرک ہم کراتے ہیں بچوں کو وہ فیڈرل بورڈ سے سائنس میں. تو ہمارا چونکہ بڑا ٹف ہے اور بڑا مشکل ہے تو اس لیے ہم ابتدائی امتحان بچہ بھی ایسا لیتے ہیں کہ جو چل سکے پھر چیزوں کو لے سکے. اچھا، یہ جو ڈبے سے بنے ہوئے ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہ ہال ہے، جی یہاں پر حفظ کے بچوں کی کلاسز لگتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان کی رہائش بھی یہیں پہ ہے. تو ہر ایک کو ایک الماری دی ہوئی ہے، یہ پوری الماری ہے. یہ اگر کھلے تو میں آپ کو دکھا دوں. تو وہ ایک میں چابی لگی ہوئی ہے، وہ اگر کھلی ہوئی. یہ بچے کا ہے، اس میں ہم مثلا بچے اپنا سامان وغیرہ یہاں رکھتے ہیں. تو مطلب بچے کو جیسے مدارس میں بکسے ہوتے ہیں وہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ اگر اپنا بیگ شیگ رہا ہے تو وہ اندر بہت کافی جگہ ہے، وہ اپنی چیزیں بھی اندر کپڑے وغیرہ سارے سب کچھ ادھر آ سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا. زبردست. یہ ہمارے سر عادل صاحب جی پرنسپل ہے ادارے کے. اچھا جی. اور ماشاءاللہ یہ سب کچھ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے. ٹھیک. یہ اسکول کا جو نظام ہے وہ ان کے جی وہ ان کے انڈر ہے. جی ٹھیک ہے. اور اب جو امتحان ہو رہا ہے یہ ان کے سارا جو ہے ان کی زیر نگرانی. اچھا، یہ کیمرے بھی یہاں لگے ہوئے، مطلب جو حفظ کی پڑھائی ہو رہی ہے جی سارا. اور یہ اس میں آواز ساؤنڈ والا یہ سارا کچھ، اور یہ خود بخود گھوم جاتا ہے اس بندے کی طرف. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے سارے یہ تقریباً یہاں ہر جگہ پہ یہاں کیمرے لگے ہوئے، یعنی مکمل نگرانی ہے. اگر اس وقت کوئی ایک بندہ بھی نہ ہو نا ایگزامینر کے طور پہ تو یہ کیمرہ ہی کافی ہے. اچھا، یہ جو بچہ حرکت کرے گا ریڈ لائٹ اس کے اوپر مارے گا. اچھا، کنٹرول اوپر ہے ٹھیک ہے صاحب کے پاس. ٹھیک. اور ساتھ آرام بھی بجائے گا، آواز بھی دے گا. یہ زبردست نظام ہے کہ وہ اس جھنجھٹ سے بندہ ایگزامینر نہ بھی ہو تو آرام سے بیٹھ جائے. فلاں نمبر والا بچہ جو ہے وہ لڈیک اس کے اوپر لائٹ لگے گی. اچھا، ظاہر یہ بڑی زبردست بات ہے. جی یہ بچوں کے لیے جو ادھر بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے واش رومز ہے، یہ ٹھنڈے پانی کے کولر لگا ہوا ہے. اور یہیں پر ان کے لیے گیزر بھی بیک سائڈ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو. اور یہ بچوں کے یہیں پہ آ کے ان کا کھانا تقسیم ہوتا ہے. تو پکتا تو دوسری جگہ پہ ہے لیکن ان کے کھانے شانے کے برتن شرتن وہ یہاں پڑے ہوتے. ٹھیک ہے. یہ عربی کلاس ہے جس کو ہم سال اول کہے یا مرحلۃ العربیہ، یہ وہ کلاس ہے ہماری. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا، اسکرین کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو ہمارا ایک الاستماع کا جو پیریڈ ہوتا ہے لیسننگ کا، جس میں بچے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ زبان سکھانے کے لیے ہم کارٹون وغیرہ ہو گئے، شارٹ ویڈیوز ہو گئے، تو وہ بچوں کو سناتے ہیں. تو بچے سن کے اس کے بعد پھر اس طرح کی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اچھا، اس کے ساتھ یہ انٹرکام لگا ہوا ہے. جی انٹرکام تو اس لیے لگا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے، استاد بیٹھے ہوئے کہیں سے، وہ تو الگ چیز ہے. یعنی کہ دفتر سے فون. جی دفتر سے فون ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کیمرے یہاں بھی لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، کیمرے تو ہمارے ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے. لغت الانجلیزیہ ہے انگلش جس کو ہم سال دوم کہیں. ٹھیک ہو. تو یہاں بھی اسی طرح یہاں بھی اسکرین ہے اور جیسے بتایا کہ اسی طرح سارا سسٹم انگلش جو ہے وہ جی بولنا اور سننا وہ انداز. جی ٹھیک ہو. یہ الصف التاسع ہے، 9th کلاس ہے. جی السلام علیکم. تو یہ 9th کلاس ہے اور یہاں بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین یہاں پر بھی ہے
یہ ہمارے شعبہ حفظ کے نگران ہیں، نگرانی شعبہ حفظ کے نگران ہیں مولانا نصیر صاحب، اور وہ قاری صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے حفظ کے مدرس ہیں، اور یہ اس وقت حفظ کا یہاں جائزہ چل رہا ہے۔ ٹھیک، سائنس لیب ہے ہمارا۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ تو یہاں بھی چونکہ ابھی داخلوں کے دن چل رہے تو باقاعدہ یہاں پہ بچے آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہے۔ اب میں اس چیز کو دیکھنے کا جو ہے وہ بڑا خواہش مند ہوں۔ یہ مرکزی جو کچن ہے وہ ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے جہاں سے تمام طلبہ کا کھانا بنتا ہے، جی اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دروازہ ہے وہ بند ہوتا ہے، یعنی طلبہ اندر نہیں جا سکتے اور عملہ باہر نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، طلبہ کو کھانا یہیں سے ملے گا جی اور یہاں سے وہ جائیں گے۔ باقی جو عملہ ہے ان کی رہائش بھی اندر ہے، ان کا واش روم، ان کا اور سٹور وغیرہ یہ ساری چیزیں اندر ہے۔ جی اور ہمیں ماشاءاللہ ہمارے جو باورچی ہے وہ بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی، اور نمازوں کا پابند اور سنت کا پابند، اور پھر کھانے میں ان چیزوں میں بہت صفائی کا یہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ مطلب یہاں سے طلباء جیسے مدارس میں خدمت کے طلباء مقرر ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جی یا وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جی اور وہ پھر سب نیچے کو الگ الگ اپنے سیشن میں لے کے یہاں واش رومز ہیں، یہ اور اندر ہر منزل میں اس جگہ پہ واش روم ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو نیچے جگہ پہ یعنی کیمرہ یہاں بھی لگا ہوا ہے جی کہ کوئی بھی جگہ ایسی ہو جی کہ جو کیمرے کے بغیر ہو، ایسا نہیں۔ اور یہاں بھی بڑی صفائی ستھرائی ہے۔ جی دیکھ لیتے ہیں ہاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واش روم جگہ ہوتی ہے نا، اس کو وزٹ کر لیتے ہیں۔ جی 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 10 واش روم یہاں یہ بنے ہر واش روم میں اپنی چپل اپنا اپنے چپل، تاکہ وہ صفائی رہے باہر سے۔ یہ ویسے طلباء کے لیے ان چیزوں کا ڈسپلن کرنا جو ہے وہ آپ اس کی صفائی چیک کر سکتے ہیں کہ بہترین اس کا بالکل زبردست۔ ایسے اداروں میں جا کے نا ان چیزوں کو بڑا جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہاں کا نظام یہ وضو کی جگہ ہے، پھر یہاں دونوں طرح گرم ٹھنڈا پانی دونوں کو گیزر بھی لگا ہوا ہے۔ یہ ہاسٹل ہے، اچھا یہ مطلب یہاں بچوں کی رہائش ہے۔ رہائش ہے، جی ٹھیک ہے۔ نیچے دوسری منزل پر کلاس رومز، اور یہ جو تیسری منزل ہے یہاں پہ یہ بچوں یہ ہاسٹل ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ صاحب، یہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں یہاں کا وزٹ کر آیا ہوں، یہ چیز مجھے بڑی نئی بھی لگی اور بڑی خوبصورت بھی لگی۔ جی اور یہ دیکھیں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ یہ اب دیکھیں نا، اب مولانا محب اللہ صاحب وہ ایک دنیا دیکھے ہوئے، وہ جگہ جگہ جاتے ہیں اور پھر طلباء سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہ یار میں استاد ہوں یا میں منتظم ہوں، نہیں، ان میں یہ ہے کہ یار میں خود بھی طالب علم ہوں اور یہ بچے بھی طالب علم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جس طرح اپنے لیے سوچتے ہیں وہی طلباء کے لیے۔ اب یہ اتنا زبردست انہوں نے بنایا ہوا ہے، اب یہ دیکھیے ہر طالب علم کے لیے کتنا آرام دہ ہے، اور ہر طالب علم کا الگ ہے، اور اس کے درمیان میں یہ آپ دیکھیں، یہ گیپ دیکھیں، اور پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ والا کھول دے وہ اچھا یہ اس میں جو ہے نا طالب علم کو جو ہے الگ بکسے کی ضرورت نہیں ہے، جی اس میں وہ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ رکھ اس میں اگر یہ اٹھا لے اس کے نیچے وہ بہت کچھ اور سامان بھی اپنے بستر اچھا وغیرہ۔ یہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سوراخ بیچ میں کیوں، ہاں نہیں، وہ اس کے اندر بھی مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہے، کمبل شمبل اگر کوئی رکھنا چاہے نا تو وہ یہ ہے کہ ایک چیز محفوظ نیچے بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو اوپر ہے یہ بھی بیڈ رومز ہے۔ اچھا یہ مطلب ایک اوپر اور ایک یہ نیچے، یہ جیسے وہ اس کے فارم پڑے ہوئے نا، ہاں تو اسی طرح یہ بھی اس طرح استعمال ہوتے ہیں بیڈ رومز کے طور پہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ اس میں اب کسی نے کوئی اوپر ہے تو وہ اس پہ چڑھ کے اوپر جاتا ہے، اوپر چلا جائے گا، یہاں مطلب ہے 3 بندے ادھر آ سکتے ہیں، یہ زبردست۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی بسترے ہیں۔ اچھا یہ بستر ہیں، تو یہ بسترے جو نیچے فولڈ ہو کارپیٹ کے اوپر بچھا کے سونے کا، یہ آگے تک پھر سارے جو ہے اسی طرح بیڈ رومز ہیں۔ دیکھیں نا یہاں بچوں کی رہائش ہے، تو ساتھ ہی ان کا یہ کچن ہے۔ اگر اپنے لیے بچے کچھ بنانا چاہیے تو ویسے تو کھانا بچوں کا نیچے بنتا ہے، لیکن اپنے لیے کوئی بچہ، یہ ان کے لیے فریزر رکھا ہوا ہے، یہاں چولہے لگے ہوتے ہیں، اور یہاں بچے بیٹھ کے اپنا کھانا شانا کھا سکتے ہیں، جو کچھ بنایا، یا اگر باہر سے اپنے لیے منگواتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ اگر ان بچوں سے یہ کیمرے چونکہ لگے ہوئے، ان بچوں سے کوئی بات کرنی ہو تو فوراً یہاں پہ کال آ جائے گی، بچے یہاں سے بات کر لیں۔ یہ مجھے بڑا پسند آیا، اس حوالے سے بتائیں، یہ مطلب بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے؟ یہ مدرسے کی چھت ہے،
اور یہ کھیلنے کی جگہ ہے بچوں کی. تو یہاں بچے کھیلتے بھی ہیں اور ویسے بھی یہ دیکھ رہے سائڈوں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے. عصر کو یا بریک کے ٹائم میں بچے یہاں آتے ہیں اور اگر انہوں نے وضو بنانا ہے, کپڑے دھونے ہیں, تو اس کے لیے بھی جگہ ہے. اور وہ اس سائڈ پہ واش روم بھی ہے تاکہ بچوں کو نیچے جانا نہ پڑے. اور یہ بچوں کے لیے ایک کینٹین بھی ہے. کینٹین بھی یہاں پر جی, جس میں مطلب یہ ہے کہ بچہ باہر نہ نکلے, بچوں کی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مارکیٹ سے کم ریٹ پہ یہاں دستیاب ہے. اچھا, یہاں یہ ہے کہ اس میں محب اللہ صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ جو چیز باہر گلشن آباد مارکیٹ میں آپ کو جس ریٹ پہ ملے اس سے یہ چیز 2 روپے 3 روپے 5 روپے کم ملے. تو یہ بڑی عجیب سی وہ بات ہے کہ یہاں طلباء کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پرافٹ کا نہیں ہے, زیرو پرافٹ پہ, زیرو پر. ماشاءاللہ. تو صرف یہ کینٹین ہو گیا, یہ پلے گراؤنڈ ہو گیا, جی باقی سارا نظام. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ضرورت نہ ہو تو ہاں, تو بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ چیز مین اہم ہے. اداروں میں آج کل بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے کہ بچہ غائب ہو گیا اور پوسٹیں بھی آ جاتی ہے کہ بھائی بچہ ادارے سے نکل گیا, عصر کو نکل گیا, واپس نہیں آیا, ادھر ادھر. ٹھیک ہے, یہاں بڑا اس حوالے سے بڑا اچھا ماحول ہے کہ خود مولانا محب اللہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ غیر نصابی سرگرمیاں ہوں جس میں کھیل ہے, تفریح ہے. تو باقاعدہ بچوں کو دور دراز بھی لے کے جاتے ہیں, پارکوں میں اپنی نگرانی میں اور خود اساتذہ ساتھ جاتے ہیں. لیکن عام معمول یہ ہے کہ عام اس میں بچے اپنی مرضی سے کہیں بھی نہ جائیں. اچھا, یہاں بھی کیمرے مطلب یہ لگے ہوئے ہیں؟ کیمرے, لائٹس, اور پھر رات کو یہاں نماز بھی ہوتی ہے, کبھی کھانا شانا بھی یہاں لگ جاتا ہے. اچھا, وہ مین چیز جو نیچے طلباء کی رہائش کی جگہ تھی وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے, وہ میرا خیال نہیں رہا. جی لیکن وہاں بھی کیمرے ہر جگہ پہ ہے, کلاس روم سے لے کر اور واش روم تک ہر جگہ, کینٹین میں اور کیمرے لگے ہوئے. ناظرین, مفتی ہدایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ پورے مدرسے کا وزٹ کرا دیا. یہ 4تھی منزل پہ ہم کھڑے, میں تو تھک بھی گیا ہوں. نیچے سے لے کر سارے ایک چیز مفتی صاحب نے بتا دی. مفتی صاحب آپ کو بہت شکریہ. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں مولانا محب اللہ صاحب کے پاس, ان سے گفتگو کریں گے. تو آئیے محب اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں, سے گفتگو کریں گے مولانا محب اللہ صاحب کے ساتھ. مولانا محب اللہ صاحب بہت شکریہ. اور میں ایسے وقت پہ آیا ہوں کہ آپ لوگوں کے داخلے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کروں گا. حضرت, سب سے پہلے چونکہ آج آپ لوگوں کے کل داخلے شروع ہوئے ہیں اور داخلے ہو رہے ہیں, تو سب سے پہلے مجھے اس حوالے سے کہ الفوزان کا وجود کیسے آیا, اس سے پہلے مجھے اس سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ آپ لوگ داخلوں کا ترتیب کیسا ہے, کس بنیاد پر ہوتے ہیں, کس طریقے کار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے. سب سے پہلی بات, داخلے کا اس سال ہم نے داخلوں کے لیے اپنے ہاتھ, چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے لوگوں کے توجہات ہے اور داخلوں کے وقت آپ یوں سمجھ لے کہ رش کی کیفیت بن جاتی ہے, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اس دفعہ ساتھیوں کے مشورے سے رجسٹریشن کے لیے صرف 1 دن دیا تھا, اور داخلوں کا تو ایک رجسٹریشن کے لیے 1 دن ہے, باقی سہولت کے لیے ہم نے دوسرا دن بھی ان کے لیے کیا تھا. اگرچہ اعلان نہیں کیا تھا, لیکن جن لوگوں نے رابطہ کیا تھا تو پھر ان کو ہم نے ریلیکسیشن دے کر دوسرے دن بھی بلایا ہے. داخلوں میں ہمارا مقصد جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ بالکل شفافیت, اور آپ نے یہ دیکھا بھی کہ ہم نے جا بجا جگہ پر ہر جگہ بینر وغیرہ لگوائے ہیں کہ بھئی کسی قسم کی سفارش, یہ چیزیں یہاں پر نہ اس کے ضرورت ہے اور نہ یہ یہاں یعنی اس کی کوئی صورت ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلباء اور ان کے سرپرست یا والدین جو بھی ہیں, تو ان کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے تو سہولت ہو, حد سے زیادہ سہولت ہو, یعنی کسی بھی کوئی کاغذی کارروائی ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہو, ان کو ہم تکلیف نہ دے دیں, بلکہ وہ اگر پہلے دن ہمارے ہاں آ جائے تو ہم سے متاثر ہو جائیں. ہماری یہ کوشش ہے. باقی داخلوں کا یہ ہے کہ صرف ایک فرد نہیں کرتا. مثلا میں ادارے کا سربراہ ہوں تو صرف میرے ہاتھ کا کام نہیں ہے, بلکہ میں بھی اس میں اپنا جو بورڈ ہے, اپنی جو کمیٹی ہے, اس کا میں محتاج اور پابند ہوں. جب تک کہ کسی بچے کے داخلے پر پورے بورڈ اور کمیٹی متفق یا اس کی اکثریت متفق نہیں ہوتی تو تب تک ہم کسی بھی بچے کو داخلہ نہیں دے سکتے. اسی وجہ سے ہمارے فارم پہ کئی بندوں کے سائن ہوتے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں. تو ایک تو داخلوں کے متعلق یہ بات ہے. اور ہمارے ہاں اس وقت شعبہ حفظ میں مختلف شعبہ جات ہے, قاعدہ, ناظرہ, پھر حفظ, پھر گردان.
اور اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا شعبہ ہے وہ اسکول کا ہے. جی اسکول میں بھی ہمارے ہاں شعبہ عربی ہے، پھر انگلش ہے، اور اس کے بعد پھر 9th اور 10th جس کو ہم اسکول کہتے ہیں میٹرک کراتے ہیں 4 سال میں. یہ جو عربی اور انگلش ہے یہ بائی چوائس ایک ہے، یا مطلب یہ ہے کہ طالب علم عربی پڑھے گا پھر انگلش میں جائے گا پھر آگے بڑھے گا، یا مطلب کوئی طالب علم عربی چوائس کرتا ہے تو اس میں بیٹھے گا پھر اس میں جائے گا، یا کیا ترتیب ہے اس کا؟ ہاں، عربی کے لیے، عربی کے طالب علم کے لیے تو پھر اگلے سال انگلش لازمی ہے، پھر اس کے بعد وہ 9th میں جائے گا. البتہ اگر کوئی طالب علم ہے کہ جو پہلے سے 7 کلاسیں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے کہ 7ویں کلاس پڑھا. ہاں، کیونکہ وہ ہم انگلش کے ساتھ جو ہے نا وہ 8ویں کلاس پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے شرط ہے کہ 7ویں کلاس پہلے سے پڑھ چکا. اگر وہ عربی میں نہ بیٹھنا چاہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ آگے انگلش سے شروع کر دے. لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک بچہ ہمارے ہاں آتے تو شروع سے آ جائے، جی تاکہ وہ ہمارے ادارے کی جو ایک علامت ہے یا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیک وقت عالمی زبانیں بچے کو پڑھاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں، یعنی ہمارے جو ابتدائی کلاس ہے عربی، اس وقت ہمارے پاس 2 نگران ہیں عربی کے لیے، اور دونوں ماشاءاللہ ابھی اسلامک یونیورسٹی سے ایم فل کر چکے ہیں، اور پی ایچ ڈی ابھی میرا خیال میں بھی ان کے جاری ہے. تو اس لیول کے یعنی ابتدائی کلاس کے بچوں کے لیے ہم نے جو نگران ہے اور اساتذہ ہے، اساتذہ تو کافی سارے ہیں، لیکن ان میں جو 2 نگران ہیں وہ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا مولانا محب اللہ صاحب، پہلے آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ 2 جگہ حدیث کے اسباق پڑھاتے ہیں، تو اچانک الفوزان کا یہ میرے خیال سے یہ 3را سال ہے. جی 3را سال ہے. یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے، تعلیمی سیٹ اپ 3 سال مکمل ہو گئے. جی لیکن الفوزان کا 1 سال مکمل ہو گیا. اس سے پہلے ہم معہد القرآن کے نام سے تھے، اور یہ جگہ یہ بلڈنگ ابھی بنی ہے. اس کے تعلیمی صرف 1 سال مکمل، یہ 2سرا سال ہے. اچھا، یہ معہد القرآن سے لے کر الفوزان تک کا سفر کی طرف آ جاتے ہیں، تو یہ معہد کا آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ یار اس طرف جاتے ہیں، اور پھر یہ دنیاوی اور دینی تعلیم جس کی آج کل ضرورت بھی ہے، دونوں کو ساتھ لے کر یہ آئیڈیا کیسے ذہن میں آیا، اور کیسے اسے خواہش پیدا ہوگی کہ اس پر کام کرنا چاہیے؟ آپ کے علم میں ہے، ہم اس وقت جس سوسائٹی میں، یہ جس علاقے میں ہے، یہ سوسائٹی ہے گلشن آباد کے نام سے، جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، DHA ہے، اس طرح یہ ایک سوسائٹی ہے. تو اس طرح علاقوں میں کسی دینی ادارے کا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو ہمارے اس پورے علاقے میں یہ گلشن آباد ہے، ساتھ کا لفٹن ٹاؤن ہے، پھر DHA ہے، اس سائڈ پہ بحریہ ٹاؤن ہے. یہاں قریب اس طرح ادارہ نہیں تھا بچوں کا. بچیوں کا تو ادارے ہے نیچے گلشن آباد سے باہر جامعہ حفصہ ہے، پھر یہاں ہمارے قریب جامعہ عائشہ ہے، اور بھی کافی سارے اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں، ہمارے اپنے ساتھیوں کے ہیں اور بہت بڑے بہترین ادارے ہیں. لیکن بچوں کا یہاں قریب کوئی ادارہ نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہم نے شروع کیا حفظ کا، اور الحمدللہ میری کوشش یہ تھی کہ بھئی ہم تعداد کے بجائے ہم معیار کو میرے پاس 50 بچوں کے بجائے 5 بچے ہوں، لیکن معیار ہم نے. اس کے ساتھ جو ادارے تو الحمدللہ بہت سارے ہیں، بنین کے بھی ہے، آس پاس ہیں، لیکن مین چیز دنیاوی علوم جو ہے کہ بھئی دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہوں. بہترین دنیا کے ساتھ بہترین آخرت. ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، آخرت سے پہلے دنیا مانگتے ہیں. تو یہ ہے کہ بھئی دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم انتہائی ضروری ہے. اچھا، میں آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں. یہ جو کچھ عرصہ پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت اس چیز پر بڑی پابندی تھی مدارس کے اندر. مطلب کوئی طالب علم مدرسے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اپنے اسکول کا امتحان دینے جا رہے ہیں تو اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، جس میں ایک میں بھی ہاں. تو یہ بہت ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ اس پر کام کیجیے. جی یہ بات تو ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے مدارس میں تھی اور ہمارے اپنے اکابر اساتذہ بھی، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. لیکن اس وقت وہ الگ کیفیت تھی، اور اس وقت وہ ٹھیک. اب اس پہ کوئی یہ نہیں کر سکتے، نہیں اعتراض کر سکتے ہیں، بلکہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ جو اکابر نے جو کیا تھا اس وقت وہی ہمارے لیے ٹھیک تھا، وقت کا تقاضا تھا. اب وہی اکابر ہم سے بڑھ کر وہ کر رہے، اپنے اداروں میں دنیاوی تعلیم لے کر آ رہے، اور ہم سے زیادہ ہمارے اکابر کی کوشش. یہ بھی ہم الحمدللہ وفاق کے جو اکابر ہیں ان کے مشورے سے ہم چلتے ہیں، اور اس کے ایک ایک چیز کا ہمارے اکابر کو پتہ ہے. اور میں تو خود الحمدللہ ایک جدت ہے یہاں پر، لیکن جدت کے ساتھ میں ابھی بھی جو ہمارے مدرسے کے چٹائی کی نسبت ہے، میں سارا یہ اسی کا فضل سمجھتا ہوں اور اسی کی سعادت سمجھتا ہوں. تو اس وقت ہمارے اکابر نے محسوس کیا کہ اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس پر ہم جتنا اپنی بساط ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا طالب علم جو ہے وہ دین کے ساتھ دنیا بھی پڑھے اور وہ معاشرے اور سماج میں سر اٹھا کر چلنے والا بنے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ بات کر سکے۔ تو بلکہ میری چاہت تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا پڑھا ہوا بچہ کل بڑے سے بڑا افسر، بڑے سے بڑے سیٹ پر جا سکتا ہے۔ MNA اور MPA یہ تو وہ چھوٹی چیزیں ہیں، سینٹ کا ممبر، اور اللہ کر لے کہ بھئی بڑے عہدوں پر جائے، اور انہی بچوں نے پھر آگے ملک کا مستقبل سنوارنا ہے، اور انہی بچوں نے جا کر ہماری پالیسی بنانی ہے۔ تو اگر ہم یہ محنت کریں گے، ہم ملک و قوم کو افراد دیں گے تو ملک بنے گا۔ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو کوئی اور ملک کو افراد نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ مولانا محب اللہ صاحب 10 تک کا جو میں نے باہر وہ اشتہارات آپ لوگ کے پڑھے پہلے سے بھی، اس کو آگے بھی بڑھانے کا ارادہ ہے یا فی الحال یہی؟ جی انشاءاللہ ہمارے یہاں جو تیسرے اور چوتھے سال 9 10 کے ساتھ ہم درجہ اولا پڑھاتے ہیں جی، اور اس میں عربی کی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بچے کو 9 اور 10 کے ساتھ درس نظامی کے ساتھ چلا دی۔ اچھا، ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے جی، عام حفاظ ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں نا وہاں وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے 100% کہ ہمارا بچہ جو ہے نا آگے درس نظامی پڑھ لے۔ یہاں ہم بچے کو اختیار دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں یہاں ایک امتیاز یہ ہے کہ ان 3-4 سالوں میں مکمل قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں خود پڑھاتا ہوں جی ماشاءاللہ۔ تو اگر ایک بچہ میٹرک کر کے وہ دینی مدرسہ نہ بھی جائے تو وہ اتنا مسلمان کہ وہ قرآن کے ساتھ ان کے بہترین تعلق ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت 9 کلاس کے جو بچے ہیں وہ اگر مدرسے کے کسی بھی بچے تقریباً ثالث اور رابعہ 3 سے 4 درجے کے بچے کے ساتھ بیٹھایا جائے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ اس سے اچھا قرآن کریم پڑھے گا۔ تفسیر اور ترجمے کا کہہ رہا ہوں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، اور سیرت پر بھی یہاں محنت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بچہ دینی مدرسے میں نہ جائے، عالم نہ بن جائے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، تو اس کے ساتھ ساتھ دینی جو ابتدائی ان کے پاس علم ہوگا اور بہترین علم ہوگا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وہ ایک بہترین مسلمان، بہترین انسان بنے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا سوال کا منشا یہ تھا کہ مطلب آپ کا فی الحال 10 تک ہے تو ادارے کو آگے تو اولا درجہ تو ہم نے پڑھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس سائڈ میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہے ابھی اسی سال، کیونکہ ہمارے یہ بچے اب رمضان میں ہم سے فارغ ہوں گے اگلے رمضان میں، تو میں چاہتا ہوں کہ فارغ نہ ہو جائے، چلے نہ جائے، ان کے لیے ہم کالج کا انتظام کر لیں اور کالج کے ساتھ ساتھ درس نظامی کا انتظام کر لیں، پھر دونوں ساتھ چلیں گے، کالج بھی ہوگا اور درس نظامی بھی ہوگا، اور انشاءاللہ پھر آگے پھر چلیں گے انشاءاللہ BS وغیرہ سارے سب کچھ کر دیں گے۔ اچھا، یہ فائنینشلی ادارے کے حوالے سے بتائیں کہ اس کا فائنینشلی کیا طریقہ کار ہے؟ بچوں کا فیس ہے یا مطلب یہ ہے کہ جیسے مدارس چلتے ہیں احتیاط پر، اس حوالے سے جی یہاں الحمدللہ بچوں کے اوپر فیس بھی ہے، بچے فیس بھی دیتے اور بڑے خوشی سے دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بچہ وہ نہیں دے سکتا، غریب ہے، تو اس کے لیے ہم نے اسکالرشپ کا ایک پروگرام بنایا ہے جی، تو لیکن اسکالرشپ کے لیے ضروری 2 شرطیں، ایک یہ ہے کہ وہ بچہ مستحق ہو، جی مستحق کا مطلب زکوٰۃ کے مستحق ہو، غریب ہو۔ نمبر 2 اس کے پھر پرسنٹیج ہے، اگر 100% اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر امتحان میں 90% نمبر لینے ضروری ہے۔ یہ ابتدائی ٹیسٹ والے امتحان میں نہیں، آگے ہمارے مدرسے کے امتحان جی ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کم ہو تو 75% نمبر لینے والے کو 50% جو ہے وہ اسکالرشپ کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو فیس کے پیسے ہیں وہ میرے دفتر سے اس بچے کو کیش کی صورت میں ملتے ہیں اور وہ جا کر پھر وہاں وہ جمع کر یعنی اس کا عزت اور وقار وہ چیز بھی برقرار جی جی، اور اس کا تعلق صرف میرے اور طالب علم کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی نگران، کسی ناظم، کسی طالب علم، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جو محکمہ کیا نام ہے شعبہ مالیات ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس بچے کی فیس اس کے گھر سے آئی ہے یا میں نے دی ہے، یہ ہم اس کا بہت زیادہ میں خیال رکھتا ہوں۔ اور بعض کئی سارے ایسے بچے ہیں کہ صرف یہ اسکالرشپ نہیں بلکہ ان کے اپنے جیب خرچ وغیرہ وہ بھی الحمدللہ یہاں میرے دفتر سے جاری ہوتے ہیں، کوشش کر، لیکن یہ سارے چیزیں بچے کے عزت وقار میرے ہاں، بلکہ میرے ہاں نہیں، ہمارے ادارے کے ہاں سب سے زیادہ ترجیح طالب علم کو دی جاتی کہ بھئی وہ ہمارے ہاں آیا ہے تو وہ ہمارا بچہ ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، وہ ہمیں عزیز ہے، تو ان چیزوں پہ وہ کسی قسم کے کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ کے وہ فیس لسٹ میں نے پڑھا تو اس میں 6000 تک کا فیس ہے، جی جی،
تو 6,000 کے ایک طالب علم کے ماہانہ خرچہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت کم نہیں ہے. ہمارا اس وقت 15,000 روپے فی بچے پر خرچ آ رہا ہے. خرچہ ہے. تو چونکہ دینی مدارس پہ یہ 15,000 فیس تو ناممکن ہے. 6,000 بڑے مشکل سے دے سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہے آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات بھی، ملکی حالات، ہر جگہ غربت ہے. تو یہ ہم نے ایک کیا نام ہے ایک حد مقرر کر دی ہے، ورنہ اس پہ تو گزارا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آج تک کوئی ایسے مسئلے مسائل نہیں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کہیں پر بھی کسی فیس بک پہ کوئی اشتہار نہیں دیا ہوگا پورے ان سالوں میں، ہم نے کبھی نہیں. الحمدللہ اس چیز کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بس سب کچھ چل. اچھا، یہ شعبجات کے حوالے سے بتائیں کہ جو کمیٹیاں وغیرہ نظام کو چلانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے عرض کیا کہ میرا بھی ایک کمیٹی ہے اور میں اس کا پابند ہوتا ہوں. کس طرح کمیٹی بنی ہوئی ہے اور کیا کیا کردار ان کا ہوتا ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے؟ میں یہاں ادارے کا سربراہ ہوں. جی. ادارے کے ساتھ ساتھ میرا الحمدللہ اپنا بزنس ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اکثر مصروفیت وہاں ہوتی ہے، کبھی بیرون کے سفر ہوتے. تو میں نے یہ پہلے دن سے کوشش کی کہ ادارہ مجھ پر منحصر نہ ہو. جی. یعنی ادارہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں. تو اس کے لیے پھر میں نے شعبہ حفظ کے الگ ناظمین ہیں، نگران ہیں. جی. شعبہ حفظ میں استاذ کتنے ہیں ٹوٹل؟ ہمارے ہاں اس وقت شعبہ حفظ میں 7 اساتذہ ہیں. جی. 2 نگران ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 9 بندے شعبہ حفظ کے. ٹھیک ہوگی. اور ایک ناظم تعلیمات ہیں ان کی. ٹھیک. اسی طرح اسکول میں جو ہے نا پرنسپل صاحب الگ ہے، پھر ہر شعبے کے الگ الگ نگران ہیں، اور اس کے علاوہ اساتذہ ہیں. جی. 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 ٹوٹل اس وقت میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ادارہ بالکل نیا ہے، تو اس وقت غالباً کوئی 24 یا 25 افراد ہیں جو ہمارے اساتذہ ہیں، ناظمین ہیں، نگران ہیں. اور داخلہ کے متعلق اپنے کا الگ کمیٹی ہے. جیسے مثلاً شعبہ اسکول کا جو ہے وہ پرنسپل صاحب سارا سب کچھ کرتے ہیں. جی. ان کا وہ جو رجسٹریشن وغیرہ آپ کے سامنے وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ ہے وہ بھی انہی کے ذمے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو قرآن کریم کا جائزہ ہے وہ پھر شعبہ حفظ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد انٹرویو کا اپنا الگ پینل ہے، اس میں 4 بندے ہیں. تو اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے. جی. اس صرف آخر میں جب یہ سارا سب کچھ مکمل ہو جائے تو صرف ایک سائن جو ہے نا آخر میں میرا ہوتا ہے. باقی مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون طالب علم کہاں سے آئے ہیں. یعنی یہ سفارش وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. بعض اوقات ہمارے بعض ساتھیوں کو گلہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ نہیں ہوا تو وہ میں نے نہیں کیا تو وہ ہمارے کمیٹی ہے، وہ بھی کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، صرف اہلیت کے بنیاد پر وہ دیکھتے ہیں. اور وہ بھی اس لیے ہم نے ادارہ بنایا ہے کہ بھئی بچے آ جائیں اور پڑھیں. ہم نے کسی بچے کو رخصت نہیں کرنا، لیکن صرف اتنا ہے کہ بھئی جہاں پر اہل ہو، مستحق بچہ ہو، اہل بچہ ہو، اس کے بجائے کہ ہم کسی غیر اہل کو وہاں بیٹھا دیں تو یہ اس اہل بچے کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ٹھیک. اچھا مولانا محب اللہ صاحب، اس حوالے سے بات کرنا علماء کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا میڈیا سے تعلق رکھتے چپ کر اس حوالے سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں. میں نے 2001 میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک کالم پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی استاد سے کام لینا ہے، اگر آپ ادارے کے محتمم کا، ڈائریکٹر کا کام ہے کہ وہ اس استاد سے کام ہے، تو اس کو چاہیے کہ فائنینشلی طور پر اس استاد کو اتنا مضبوط کرے کہ وہ باہر کا نہ سوچے، صرف ادارے کا سوچے. تو میں نے یہاں بھی معلومات کی ہے کیونکہ عموماً مدارس کے اندر جو ہے جو ہم پوچھتے ہیں تو علماء کی تنخواہ ایسے ہیں کہ جو بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا باہر. اخلاص الگ چیز، جن کی خدمت الگ چیز، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے حکومتی طور پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی، اس میں نے سرچ کیا کہ اس وقت پاکستان میں کلاس 4 سب سے کم سرکاری جو تنخواہ ہے وہ تقریباً 37,000 روپے ہے. لیکن ہمارے مدارس میں جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں اس کی بھی 37,000 نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ 5,000 10,000 اس سے زیادہ بڑھ جائے تو 15,000 یہ تنخواہیں ہوتی ہے یا 20,000 تک ہوتی ہے. پھر ساتھ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ہے، تو اللہ کی رضا پیسوں کے اس میں معنی نہیں. آپ کے یہاں استاذوں کا جو ہے وہ تمہید جو میں نے مانی ہوئی ہے کہ میں نے معلومات تو کیے ہیں ماشاء اللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے اگر کچھ بتائیں تو. میں پراپر تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ کتنے ہیں، کس کے کتنے، یہ نہیں بتا سکتے، ظاہر سیکریسی ہوتی ہے. لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں قرب و جوار، پنڈی، اسلام آباد میں میرے خیال میں، میرے معلومات کے مطابق دینی اداروں میں سب سے زیادہ تنخواہیں ہماری ہیں. تو اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا چونکہ تعلق کاروبار کے ساتھ دونوں سلسلوں سے ہے، مجھے پتہ ہے کہ ایک انسان کی کیا ضرورت ہے. بالکل. آج کل ہم جو تنخواہیں دیتے ہیں تو میرا اس میں ضروریات پوری ہوتی ہیں. اس میں ہمارے استاد کے اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں
تو اس کے تو دودھ وغیرہ اور ڈاکٹر کی فیس اور یہ چیزیں نہیں آ سکتی، چجائے کے کرائے وغیرہ، مطلب آپ کے مدرسے کا فیس 6,000 روپے، اگر ایک استاد جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اس کا ایک بچہ آپ کے ہاں پڑھتا ہو تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ہاں اچھا، یہ اچھا ہے آپ نے پوچھا. ہمارے یہاں جو اساتذہ ہیں نا، ان کے جتنے چاہے ایک بچہ ہو چاہے 20 بچے ہو نا، تو ان کے تمام بچوں کی یہاں تعلیم سب کچھ فری ہے، رہائش فری ہے، سب کچھ فری ہے. اور اس کے علاوہ ہم اساتذہ کو جو عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، ہمارے جو امتحانات کے موقع پر مختلف مواقع میں، یعنی بہانوں سے ہم الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو نقد کی صورت میں کچھ نہ کچھ. اچھا، اس حوالے سے آپ باقی محتممین کو کیا وہ دیں گے؟ کیونکہ اس حوالے سے بولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی تعداد بڑھاؤ، استاد محتممین کی تنخواہیں وہ جو ہے وہ میرے خیال سے بہت ہوتی ہے، لیکن اساتذہ کی تنخواہوں کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا. اور اس میں یہ اچھا مجھے یہ بتائے، آپ نے کہا محتممین کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہے، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، میں آپ تو مطلب آپ کے بارے میں خیالات تو اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ اس ادارے میں آدھا سرمایہ آپ کی جیب سے ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تمہیں بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں عموماً جو مزاج وہ بنا ہوا ہے، شاید یہ بات میرے لیے مشکل بھی کھڑی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. تو اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان اساتذہ کی بھی غلطیاں ہوتی ہے کہ وہ کیوں اتنی کم تنخواہ پہ دین کی خدمت کرے، لیکن اس کا یہ دونوں تضاد تو نہیں ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو اور دین کی خدمت نہ ہو، یہ تضاد تو نہیں ہے. میرے خیال میں اگر اس بات کو میں ایک اور ٹچ دے دوں، بلکہ اس بات کو میں تبدیل کر دوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں یہ دین دنیا دونوں ساتھ، اور بالکل ایک امتیاز ہے. یہ بچے کل جو ہے نا، یہ کل کے برانڈ بن جائیں گے. یہ ایسے بن جائیں گے کیونکہ تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. لوگوں کے ہاں ان کا اتنا ڈیمانڈ ہوا ہے، لوگ کہیں کہ بھائی جتنی تنخواہ لیتے آپ ہمارے ہاں آ جائیں. تو میں اپنے جو ہمارے فاضلین ہیں، جو ابھی نئے فاضل ہونے والے یا پچھلے 2 سال میں فاضل ہو گئے، ان کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو برانڈ بناؤ. صرف یہ نہیں کہ آپ نے حفظ کیا، تجوید کی اور درس نظامی نہیں، اس کے بعد تخصصات کرو. اس کے بعد ہمارے کسی بھی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے وفاق کے ہولڈر وہ اسلامک یونیورسٹی سے آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ کر لے. پھر آ کر معاشرے میں آ کر کے اس کا کتنا ڈیمانڈ ہے. جہاں آپ کو اس وقت 10,000 نہیں ملتے، وہاں پھر آپ کو اسی وقت اگر 70-80 ہزار میں ملے تو پھر بتائے آگے. پھر میں اگلے سال وہ شاید لاکھ سے اوپر ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے بنانا ہے. صرف یہ نہیں کہ بھائی آپ 8 سال گزار کر اور بس آ جائے کہ مجھے نہیں، اس سے نہیں ہوگا. آپ تخصصات کر لے. مثلا کوئی عالم ہے عربی میں تخصص کر لے کہ وہ عربی ایسے بولتے ہو جیسے میں اور آپ پشتو بولتے یا اردو بولتے ہیں، پھر وہ دیکھ لے کہ ڈیمانڈ ہے یعنی انگلش میں کر لے. بالکل اسی طرح اور کر لے. مثلا ہمارے اس وقت دیکھیں کہ ہم نے فیڈرل بورڈ سے ہمارے بچے بھی 1 اپریل کو امتحان شروع ہو رہی ہے 2 دن کے بعد. اب ہمارے ہاں میری 100% کوشش یہ تھی کہ مجھے بہترین استاد ملے سائنس سبجیکٹ کے، فزکس کیمسٹری پڑھائے، میتھس پڑھائے، لیکن وہ عالم وہ نہیں ملتے. اچھا، اب کوئی عالم یہ سائنس سبجیکٹس میں آگے کر لے اور پھر وہ آ کے کہ اس کے کتنے ڈیمانڈ ہیں. مطلب اگر آپ کو پنڈ اسلام آباد میں نہیں مل رہے تو آگے پیچھے کتنی ڈیمانڈ ہوگی. یہ کہوں کہ آپ یعنی ہمارے جو اساتذہ اگر گلے کرتے وہ کچھ نہ کچھ بنائے، پھر دیکھ لے کہ یہی دینی مدارس ان کو کتنے عزت دیتے. لیکن یہ کہ میں خود کچھ نہ بنوں اور آگے سے کہوں کہ یار میری عزت نہیں ہے. نہیں، خود بخود کچھ بناؤ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزت ملے گی. ایسے نہیں. تو یہ مولانا محب اللہ صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کے ادارے کا. پہلے بھی ایک مرتبہ وزٹ کیا تھا سرسری طور پر، آج آئے ہیں پورا، اور آپ سے چھپ کر بھی میں نے ویڈیوز بھی کچھ بنائی ہیں جو میں اس انٹرویو میں لگاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو ادارے میں کیسے آنا ہے، کیسے یہاں پر امتحانات ہو رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہے. اس حوالے سے تو خوشی ہوتی ہے کہ ایسے گلشن کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور جیسے مولانا محب اللہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. میرا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو سدا خاد اور آباد رکھے. مولانا محب اللہ صاحب کو اس کے علم میں، عمل میں، جو ہے وہ مال میں، اولاد میں، اور ان کے ادارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اگلے کسی اور گلشن میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.